इसलिए हम हर अमल के आखिर में इस्तग़फ़ार पढ़ें। तो अल्लाह के रास्ते में हम निकले तो ये इस्तग़फ़ार हो, नदामत हो, ताकि आइंदा के लिए अल्लाह पाक हमारे लिए रास्ते खोले। दूसरी बात यह है कि हम जैसे पहले 3 दिन लगाए हुए थे, अब अल्लाह ने हमें मौका दिया, हमने 10 दिन लगाए हैं। अब हम आगे बढ़ने का इरादा करेंगे। अब जब भी जमात बनेगी 40 दिन के इंशाल्लाह हम अपने महरम के साथ में निकलेंगे। हमारी नीयत ये हो, अल्लाह ले जाएगा, ले जाने वाली जात तो अल्लाह की है। तो यहीं से हम इरादा करके नियत करके निकले कि हम घर पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि 40 दिन अल्लाह के रास्ते में जाना है अपने महरम के साथ, उसकी तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। अब तैयारी की नियत होगी तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो जमात में ही गिना जाएगा। और फिर मशवरे से जो बात कही जाती है उस तरीके से हमें घरों पे मशवरे से हमें अपने आप को रहना है। अब घरों के अंदर हमारे माँ बहनों को क्या अमल करना है, क्या क्या बात का ख्याल रखना है, क्योंकि पहले जब हमारी निस्बत थी अल्लाह के रास्ते में नहीं लगे थे तो लोग हमें वैसे सरसरी समझते थे। अब 3 दिन लगाने के बाद आते हैं तो माँ बहनें जो है एक लेबल लग जाता है कि ये मैं माँ बहनों का 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगा हुआ है। और 10 दिन जब अल्लाह के रास्ते में लग जाता है तो जिम्मेदारों में शुमार हो जाती है कि ये माँ बहनें 10 दिन वाली हैं, ये माँ बहनें जिम्मेदार हैं, पूरे इलाके को लेके चलने वाली है। और बहुत सारी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए दावत के दरवाजे खुल जाते हैं। वो माँ बहनों का इज्जत होता है, इकराम होता है कि वो माँ बहनें 10 दिन लगाई हुई है, वो फिर चिल्ले में जा सकती है, अब वो आगे भी बढ़ सकती है। और 10 दिन लगाने के बाद दूसरी जो माँ बहनें हैं गांव में, वो माँ बहनें देखती है कि देखो ये तो जिम्मेदार माँ बहनें हैं, चाहे हमें कुछ भी ना आता हो, मगर एक 10 दिन लगाने के बाद एक लेबल लग जाता है। जैसे आलिम बनता है, गफलत के साथ में भी आलिम बन गया, मगर आलिम को एक लेबल लग जाता है तो लोग जो है उसको देखते हैं कि ये आलिम होकर ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। अगर वो बुराई करता है तो जो है बदनाम होता है आलिम, सारे आलिम बदनाम होते हैं। ऐसे तरीके से जमात में 4 महीने लगाने के बाद आता है और वो अगर गफलत करता है तो फरमा कर दावत के काम बदनाम होता है। इसीलिए 10 दिन लगाने के बाद वो हमारे माँ बहनें, जैसे मर्दों का 4 महीना होता है, वैसे मर्द माँ बहनें 10 दिन लगाने के बाद में वो मकाम पर पहुँच जाती है। जैसे मर्द 4 महीने के बाद में वो मकाम पर पहुँचते हैं, तो 4 महीने लगाने के बाद मर्द हजरात जो है बैरून में जा सकते हैं। सारे शराइत जो है 4 महीने के बाद जो है अपनी बीवी को चिल्ले में ले जा सकते हैं। वो सारे शराइत 4 महीने के बाद ही काबू में आते हैं। वैसे हमारी माँ बहनें 10 दिन लगाने के बाद चिल्ले में भी जा सकती है। और बड़े बड़े मशवरों में, बड़े बड़े अन्य हलकों में, बड़ी बड़ी जगह पर हमें बुलाया जाता है कि 10 दिन लगाई हुई माँ बहनों को यहाँ जुड़ना है, यहाँ गुजरात के मशवरे में, या कोई और तकाजा होता है तो 10 दिन वाली माँ बहनों को ही बुलाया जाता है। तो 10 दिन लगाने के बाद एक लेबल लग जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पाक साफ करनी चाहिए ताकि हमारे वजह से दावत का काम बदनाम न हो। हमारा अब 10 दिन लगाने के बाद ज़रूरी है कि हर घर में पाबंदी के साथ 6 सिफातों के मुजाकर के साथ तालीम हो। सबसे पहला अमल, कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है और हमें तो अल्लाह के लिए काम करना है। हमारे घर में पाबंदी के साथ 6 सिफातों के मुजाकर के साथ तालीम होनी ही चाहिए। मशवरे में बात आती है कि वो किस किस घरों में 6 नंबरों के साथ तालीम होती है, तो जो 10 दिन लगाए हुए माँ बहनें हैं उनके घरों में तो वो फाइनली समझते हैं कि उनके घरों में तो 6 सिफातों के साथ होती होगी। इसलिए पहला अमल तो ये हो कि कोई करे ना करे, हम बुनियाद डालें कि हमारे घरों में 6 सिफातों के मुजाकर के साथ तालीम हो। दूसरा अमल हमारे माँ बहनों के लिए ज़रूरी है कि हफ्तावारी तालीम होती है। अब वो हमारा शुमार अब जिम्मेदारों में हो गया, हमारे 10 दिन लग गए हैं, इसलिए लोग माँ बहनें देखेगी कि देखो वो फला माँ बहनें 10 दिन लगा कर आई है, हफ्तावारी तालीम में तो आई नहीं है, हफ्तावारी तालीम में तो आती नहीं है। तो इससे जो है काम बदनाम होता है। जमात में वक्त लगाने से क्या फ़ायदा, इससे तो हम अच्छे हैं। ऐसे ऐसे जो है लोग जो है, क्योंकि पहले हम नहीं जाते थे, कोई देखता नहीं था, और अब हर अमल हमारा देखेंगे। जैसे एक बड़े मियाँ थे, उन्होंने जो है बाजार के बीच में एक सफ़ेद कपड़ा लटकाया। सफ़ेद कपड़ा लटकाने के बाद पूरे गांव वालों को जमा किया और सफ़ेद कपड़े के अंदर एक काला टपका कर दिया, सिर्फ छोटा सा काला टपका किया, और पूरे गांव वालों को कहा ये सामने क्या है। अब पूरा पर्दा लगा हुआ था, 10 बाय 10 का पर्दा था, इसमें काला टपका था। तो सारे के सारे लोग कहने लगे कि काला टपका है, काला टपका है, काला टपका है। एक आदमी भी नहीं कहता कि 10 बाय 10 का पर्दा है, सफ़ेद पर्दा है। एक आदमी ने भी पर्दे को नहीं देखा, बल्कि हर एक ने क्या देखा, काला टपका ही देखा। इसी तरीके से
اتنا بڑا سفید کپڑا کسی کو دکھائی نہیں دیا، ویسے ہمارے اچھائیاں لوگوں کو دکھائی نہیں دے گی، بلکہ ہماری ایک برائی ہوگی وہ سب دیکھیں گے کہ دیکھو 10 دن لگا کر آئی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، ایک ہی برائی ہوگی، ایک ہی کمزوری ہوگی، مگر اس کمزوری کو لوگ بیان کریں گے۔ جیسے وہ کالا ٹپکا کو سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور کالا ٹپکا سب کو دکھائی دے رہا ہے، 10x10 کا بہت بڑا پردہ ہے، اس سے کئی گنا زیادہ بڑا پردہ ہے، پورا کا پورا سفید ہے، وہ سفید پردہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے ہماری اچھائیاں جو ہے لوگوں کو دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ہماری ایک برائی ہوگی، ایک کمزوری ہوگی، وہ سب بیان کریں گے اور دعوت کے کام کو بدنام کریں گے۔ اس لیے ہم ایسا موقع نہ دیں کہ لوگ ہماری وجہ سے دعوت کے کام بدنام ہو۔ ہمیں اگر کوئی بدنام کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، مگر یہاں سیدھی نسبت دعوت کے کام کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ ہمارے 10 دن اللہ کے راستے میں لگ گئے ہیں، اس لیے ہمارا شمار ذمہ داروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا ہے، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے چلنا ہے۔ اس لیے گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، ہفتہ واری تعلیم کا بھی اہتمام ہو، اور ہمارے ماں بہن اب نیت کریں کہ ہفتہ واری تعلیم میں 6 صفاتوں کا مذاکرہ اگر ہمارے ذمہ آئے گا تو ہم شوق سے کریں گے اور تیاری بھی کریں۔ ضروری ہے کہ اب وہی ماں بہنوں کو کام کرنا ہے، اور اللہ آپ سے کام لینا چاہتے ہیں، اور اللہ آپ سے ہی کام لے گا اگر ہم نے تھوڑی دل پر لیا، محنت کیا، کوشش کیا، تیاری کی، محنت کی، تیار ہو جائے تاکہ ہم سے اللہ کام لے۔ تو 6 صفاتوں کے مذاکرے ہر ماں بہن تیار کریں۔ اور دوسری بات کہ ہمارا جو لیبل لگا ہوا ہے، 10 دن ہم نے لگائے ہیں، تو کم سے کم ہمارا قرآن تو صحیح ہونا ہی چاہیے۔ اگر بہت ساری ماں بہنیں بیچارے 10 دن تو لگا چکی ہے، اب قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اب طے کریں کہ اب تو تختی سے ہم شروع کریں گے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کے سیکھیں گے، یا کوئی محلے میں سمجھدار عورت ہے ان کے پاس بیٹھ کے سنیں گے، سیکھیں گے، یا اپنے گھر کے شوہر سے یا اپنے گھر کے لڑکے سے پاس میں بیٹھ کر ہم تختی سے شروع کریں، اور قاعدہ پڑھے، تختی پڑھے، اماں پڑھے، طے کرے کہ اب تو قرآن پڑھنا مجھے سیکھنا ہی ہے، کہ اب میرا شمار تو ذمہ داروں میں ہے اور اللہ مجھ سے کام لینا چاہتے ہیں، اس لیے کم سے کم میرا قرآن صحیح ہو جائے، اور زبانی بھی نماز ہماری صحیح ہو کہ ہم اللہ سے لینے والے، اب ہر مسئلے کو ہم اللہ کے سامنے ہی رکھنا ہے اور اللہ سے ہی سارے مسئلے کو حل کروانا ہے، لیکن کم سے کم ہماری نماز یقین والی، جان والی اور دھیان والی، اور ایسی نماز ہو کہ نماز کے ذریعے اللہ کے خزانے سے ہم ڈائریکٹ لینے والے بنے، اس لیے اپنی نمازوں کو بھی صحیح کرنا ہے۔ اب تو جو ہے ایک جگہ پر ذمہ داروں کو سب کو جوڑا، اور مولانا نے کہا کہ بتاؤ، یہ ہم پوچھنا نہیں چاہتے کہ آپ نے کتنی مرتبہ 4 مہینہ لگائے، کتنی مرتبہ 10 دن لگائے، ماشاءاللہ قرآنوں کا مجمع ہے، اب تو ہم یہ سننا اپنے کانوں سے چاہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے اللہ سے ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کروایا ہو، کوئی نہ کوئی اللہ سے بات بنوائی ہو۔ ایسے ساتھی بتاؤ کہ جس نے 2 رکعت نماز پڑھ کر جو ہے اپنا مسئلہ حل کروایا ہو اور اللہ کی مدد اتاری ہو، ایسے ساتھی بتاؤ۔ تو ماشاءاللہ مجمع میں ساتھی کھڑے ہوئے کہ ہم نے 2 رکعت نماز کے ذریعے ہمارا ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا، ہم نے جو اس کو حل کروایا۔ ایسے ساتھی آج تیار ہو جائے کہ کوئی مسئلہ ایسا اٹک گیا ہو، 2 رکعت نماز کے ذریعے اللہ کے مسئلے حل کروا دیں ہم۔ اس لیے اپنی نمازوں کو جاندار بنانے کی ہم فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے 10 دن لگوایا ہے، اس لیے اب ہمیں جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ اور تیسری بات، دوسرا قرآن کا، ماشاءاللہ بہت ساری ماں بہنیں قرآن پڑھی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، 1 پارہ روزانہ پڑھے، جتنا ہو سکے اتنا قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ قرآن سے لگاؤ ہوگا تو گویا اللہ سے لگاؤ ہے، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو آگے بڑھا سکے۔ قرآن پاک کی ہم تو اپنی اصلاح کے لیے کرتے ہیں، ہماری ذات کے لیے کرتے ہیں، اس لیے ہماری جو ہے پابندی ہو قرآن کی تلاوت کی۔ اور ایک عمل تسبیحات ہے، تیسرے کلمے کی، درود پاک کی، استغفار کی، یہ 3 تسبیحات کا ہم پابندی کے ساتھ معمول بناویں۔ کوشش یہ ہو کہ عصر کی نماز کی بعد پڑھے، فجر کی نماز کی بعد پڑھے، بعد میں سارے کام کریں، اور اگر نہیں ہو سکا تو عشاء سے پہلے جو ہے 3 تسبیحات ہماری پوری ہونی چاہیے۔ فجر والی تسبیح بھی جوہر سے پہلے پوری ہو جائے، اس کی فکر کریں، اور اگر رہ بھی گئی تو عشاء سے پہلے تو سارے کے سارے معمولات ہمارے پورے ہونے چاہیے۔ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر معمولات چھوٹنے نہیں چاہیے کہ ہم کام کریں اپنی اصلاح کے لیے کر رہے ہیں، ہماری ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے نہ تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہو، نہ قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو رہی ہو، اور ماشاءاللہ کام کر رہے ہو، لوگوں کو سمجھا رہے ہو، تو اس میں اثر نہیں پڑے گا، اور لوگوں کو تو فائدہ ہوگا مگر ہماری ذات کا کیا؟ اس لیے ہمیں جو دعوت دینا بھی ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اپنی ذات کے لیے کرنا ہے، اس لیے ہمارے معمولات پورے ہو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہو، تسبیحات کی پابندی کا اہتمام ہو، اور زبان پر ہر وقت ہلکا پھلکا ذکر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر،
کام کرتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، جھاڑو لگاتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان تو ذکروں میں ہی رہے، اور ذکر کرتے کرتے کام کریں گے تو وہ کام بھی اچھا ہوگا، اس میں برکت اللہ ڈالتے ہیں۔ لیکن ذکر پر ہماری زبان ہر وقت ذکر کے ساتھ رہے، اور نماز جو ہے اول ٹائم پر پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اپنے گھروں میں اذان کا انتظار نہ کرے، بلکہ اذان ہو گئی تو فوراً نماز کی شروعات کر لیں، ورنہ ٹائم ہو گیا ہے تو ہم فوراً نماز کی پابندی کریں، اول ٹائم پر نماز کا اہتمام کریں۔ ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے، جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، ویسے ماں بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ اول ٹائم پر نماز کا اہتمام کریں۔ اور ایک بات بہت اہم ہے جس کے بغیر آج کام ادھورا رہتا ہے، جس کا لوگوں میں بہت چرچا بھی ہوتا ہے، وہ ہے پردے کا اہتمام۔ اب ہمارے ماں بہنیں 10 دن لگا چکی ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر بھی پردہ ہو، کھڑکیوں کے اوپر بھی پردہ ہو، باہر بھی نکلے تو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ، کیونکہ پردہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے ویسے پردہ بھی فرض ہے۔ اب گھر پر جائیں گے تو دیکھیں گے، اب سبزی والے آیا، لاری لے کر آیا اور ہم نے پردہ اونچا کیا ہے اور سبزی خرید رہے ہیں، تو لوگ ہمیں کہیں گے کچھ بھی نہیں، مگر ہمارے پیٹھ کے پیچھے جو ہے دعوت کے کام کو بدنام کریں گے۔ دیکھو 10 دن لگا کر آئی ہے اور یہ دیکھو غیر محرم سے بات کر رہی ہے، دودھ والے سے بات کر رہی ہے، سبزی والے سے بات کر رہی ہے، اور اپنا چہرہ کھلا ہے۔ اور میں تو اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھا لے کہ نہیں کہ کوئی دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو، بلکہ ہم نامحرم سے پردے کا بڑا اہتمام کریں، کوشش، یعنی اس کا تو یہ تو فرض ہے، یہ تو ہم اب ٹھان لیں کہ مجھے تو قبر میں جواب دینا ہے، مجھے تو اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ایک صحابی اندھے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم پردہ کیوں نہیں کرتے، کہ وہ تو صحابی اندھے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تم تو دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہی ہو، وہ اندھے ہیں مگر تم تو دیکھ رہے ہو، تمہارے لیے ضرور ہے غیر محرم کو نہ دیکھنا، اس لیے پردے کا خاص اہتمام ہو، پابندی ہو، گھروں میں بھی پردے کا اہتمام ہو، باہر جاوے تب بھی پردے کا اہتمام ہو۔ شوہر اگر نہ بھی بولے، وہ بیچارے، مگر شوہر اگر نہیں بولتا تو بے پردگی کے ساتھ شوہر مجبور کر نہ بولے کہ چلو بھائی، مگر اپنے شوق سے کرے، شوہر کہے اور کرنا، بلکہ شوہر کہے اور پھر کرنا، یہ بلکہ اب خود ہی کرے تاکہ کسی کو موقع ہی نہ ملے۔ بازار میں جانے کے بعد بھی اپنے پردے کو اونچا نہ کرے۔ آج باتیں ہوتی ہے ہر جگہ پر، دیکھو وہ ماں بہن 40 دن لگا کر آئی، 10 دن لگا کر آئی ہے، اور بازار میں تو جو ہے بغیر پردے کے چلتی ہے، یا کہیں اور دکان پہ خریدنے کے لیے جاتی ہے تو اپنا پردہ اوپر کر دیتی ہے۔ آج ہر جگہ پر تذکرے ہو رہے ہیں اور اس سے دعوت کے کام بدنام ہو رہا ہے۔ ہم ایسے پابند ہو جائیں کہ ہماری وجہ سے دعوت کے کام آگے بڑھے، لوگوں کو ہم ذریعہ نہ بنے، ہم نشانہ نہ بنے، اور ہم ذریعہ بنیں گے تو جتنی بھی بے دینی پھیلے گی ہم ذریعہ بنیں گے، اور ہم اگر عمل کریں گے اور ہماری وجہ سے لوگ مانوس ہوں گے کہ نہ واقعی 10 دن جانا چاہیے۔ پہلے تو یہ ماں بہنیں بالکل پردہ نہیں کرتی تھی، اب 10 دن لگانے کے بعد تو ماشاءاللہ بڑی پابند ہو گئی ہے، تو یہ ہم ذریعہ بنے۔ ہمارے وجہ سے نہ معلوم کون ہدایت پر آئے گا، اللہ کس کو ہدایت دے گا۔ اللہ پاک قربانی مانگتے ہیں، اللہ پاک اپنی قدرت سے دین کو پھیلاتے ہیں، اللہ پھیلائے گا مگر ہم ذریعہ بنیں گے، ہمارا پردہ جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ بنے گا۔ باہر دیش کی ایک مستورات نے ایمان میں داخل ہوئی، اس کے بعد پردے کا اہتمام کیا، تو گاڑی میں جا رہی تھی تو جب ہاتھ کی جو ہے آستین نکل گئی، یعنی ہاتھ کھل گیا، تو مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھ رہی کہ میں کیا کروں کہ میرے ہاتھ کی آستین کھل گئی ہے۔ تو اتنا اہتمام تھا کہ میرے ہاتھ کی آستین کھل گئی، تو کتنا اللہ کا ڈر ہوگا، کتنا اللہ کا خوف ہوگا۔ اب وہ نمونہ لوگوں کے سامنے آیا تو دوسری ماں بہن اس سے عبرت حاصل کرنے لگی کہ یار اتنی پابند ہے، ہمیں بھی اتنا ایسا پابند ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم بہت اہتمام کریں پردے کا، اور یہ پردہ بہت ضروری بھی ہے، اور پردے کے اندر ہم رہیں گے اور اہتمام کریں گے تو ہماری وجہ سے دوسری ماں بہنیں عمل کرنے والی بنے گی، اور انشاءاللہ اس سے دین آگے بڑھے گا۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے تو نقصان تو ہمارا ہی ہوگا، ہمیں اللہ کا فرض ٹوٹے گا، اللہ کو ہمیں بھی جواب دینا ہے، اور دعوت کے کام بھی بدنام۔ ایسا کیوں کرے؟ ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں، تو ہم خوب اہتمام کریں پردے کا۔ اور ایک بات بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار ہو، کیونکہ ہمارا وقت دعوت کے کام میں لگا ہے۔ پہلے تو معمولی بہانے سے لڑائی جھگڑا بول چال ہو جاتی تھی، اب اس کا بہت اہتمام، معافی مانگے اگر پڑوسی کے ساتھ اگر کوئی چک ہو جائے، اور ہوتا ہی ہے، پڑوسی ہے، گھر میں رہنے والے تھے، عام طور پر تھوڑا بہت چک تو ہو ہی جاتی ہے، مگر اب اہتمام کریں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارا پڑوسی ناراض نہ ہو۔ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ
खुद पेट भर कर खाना खाए और पड़ोसी भूखा हो तो वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत की मेरे करीब कि जो अपने पड़ोसी के साथ अच्छा मामला करे वो जन्नत में आले मकाम पर होंगे। अपने पड़ोसी का बहुत ख्याल रखें। पड़ोसी के इतने हुकूक बताए कि अल्लाह के नबी और सहाबा किराम फरमाने लगे कि हमें तो ऐसा महसूस होने लगा कि पड़ोसी को हमारा वारिस बना देंगे, कि हमारे माल में भी पूरे का पूरा हिस्सा पड़ोसी का भी है। इतने हुकूक बताए पड़ोसी का बड़ा। और आम तौर पर देखो पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो ईमान की निशानी है, हमारे ईमान की अलामत है। तो हम पड़ोसी के साथ अच्छा मामला, वो मोमिन नहीं हो सकता कि जिसकी वजह से पड़ोसी जो है हम से परेशान हो, जिसकी वजह से। तो हम पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करें। घर में भी अगर कोई खाना अच्छा पकाया है या और भी सालन पका है तो एक कटोरी अपने पड़ोस के घर भेजिए। हाँ, और कोई फल फ्रूट लेकर आए हैं तो छुपा कर लावे कि पड़ोस के बच्चों को तकलीफ न हो। और लेकर आए हैं तो पड़ोसियों को भी थोड़ा देने की फिक्र करें। पड़ोसी का बहुत ख्याल रखें। पड़ोसी के बारे में अल्लाह के नबी ने बहुत ताकीद की है। तो हमारा अब शुमार जिम्मेदारों के अंदर है, इसलिए हमें तो बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, बहुत बहुत कुर्बानी देनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी ताकि हमारे वजह से दावत का काम आगे बढ़े। ये मामूली अमल है जिसकी पाबंदी करने से जो है हमारी तरक्की होती रहती है। और एक बात, हमारे अखलाक से दिन फैलाए, हमारे अखलाक सही हो, आने वाले मेहमानों के साथ अच्छे अखलाक हो, खुश दिली के साथ पेश आवे। और आने वाली जमातों के साथ भी हम नुसरत करें, उनकी मुलाकात के लिए जाए, उनके पास जाए। और जब भी जमात के पास जाए, मुलाकात के लिए जाए तो कुछ न कुछ लेकर जाए, केले लेकर जाए, सफरजन लेकर जाए, बज्जे बना के लेकर जाए, समोसे लेकर जाए, यानी कोई न कोई हम इकराम करें। इकराम करेंगे। हम जैसे 10 दिन आए हैं, हमने अभी चूल्हा नहीं जलाया, माशाल्लाह की कैसी कैसी नेमत अल्लाह ने खिलाई है और कैसे कैसी लोग हमारे इकराम करते थे, ये सीख कर जाना है। हाँ, अब हमने खाया है तो वहाँ जाकर भी हमारे इलाके में, हमारे महल्ले में जमात आएगी। हर माँ बहन शौक हो कि चाय बना के लेके जाए, कॉफ़ी बना के लेके जाए, दूध लेकर जावे, या कोई फल फ्रूट लेकर जावे, या जो भी सहूलत है लेकर जाए, या कुछ भी लेकर न जाए मगर मुलाकात तो ज़रूर करे, मुलाकात के लिए जाए और हम इकराम करें। इकराम से जो है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहब्बतें भी पैदा करते हैं और उसका तो बदला अल्लाह पाक दुनिया में भी देते हैं। अल्लाह रोज़ी में बरकत, जिसका दस्तरखान लंबा होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जो है यानी उनकी रोज़ी में अल्लाह पाक खूब बरकत देते हैं और जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। इसलिए जो है हम जो है अखलाक हमारे अच्छे करें, आने वाली जमातों के साथ नुसरत का, और जमातें जब भी आवे तो फरमाया कि उनकी भी नुसरत करने की हम फिक्र करें कि हमारे घर में तो दावत होनी चाहिए। और मर्द हजरात को जो हमारे घर में बालिग मर्द हैं उनको जो गश के अंदर बैठाने का एहतमाम करें, पाबंदी के साथ पंचकुशे में बैठने का एहतमाम करें, 3 दिन का उनका हफ्ता तय करवावे और पाबंदी के साथ को याद दिलावे कि तुम्हारा चौथा हफ्ता है, तुम्हारा तीसरा हफ्ता है, तुम्हारा 3 दिन का मामूल है, अब तुम पहले 3 दिन चले जाओ, कुछ भी हो जाए हम उसको कुर्बान करेंगे मगर तुम्हारा 3 दिन हफ्ता है, तुम चले जाओ। 2.5 घंटे की तरतीब मर्दों से मालूम करो कि तुम 2.5 घंटा कब लगाओगे, उस वक्त उनको याद दिलाओ, उनको जो है यानी 2.5 घंटे के अंदर भेजो। 2.5 घंटा तुम लगा कर बाद में आओ और बाद में गुस्ल करना, बाद में कारोबार करना, बाद में कहीं जाना, पहले 2.5 घंटा पूरा करो। यानी मर्दों को जो दावत के काम के अंदर हम लगाए रखें। अगस्त में, दूसरे अगस्त में, पंचकुशा में 2.5 घंटे के एतबार से और 3 दिन के एतबार से उनका हफ्ता तय करवा कर, और चिल्ला भी सालाना हम याद रखें कि तुम्हारा फला महीने में चिल्ला है, आप चिल्ले में चले जाओ। 4 महीने नहीं लगे तो इरादा करो कि 4 महीने आपको जाना है, अब तय करो और उनको 4 महीने भी लगवावे। हम इस तरह की हमारी माँ बहनें फिक्र करेगी तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि घर का भी माहौल बनेगा, बस्ती वालों का भी माहौल बनेगा। अल्लाह रब्बुल आमीन जो है हमारी माँ बहनों को कबूल फरमावे और जो भी थोड़ी बहुत कही गई सुनी गई बात अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। अब आखिर में एक नसीहत है, अमल की नीयत से सुनो, अल्लाह पाक हमें जो है उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमावे। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मेरे दोस्तों, जिंदगी एक सफर है, कहीं ठहर जाने की कोशिश न करना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है, संभलना, कहीं दिल लगाने की कोशिश
کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو مدینہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر دور ہے تو محمد کے در سے تو شکوہ شکایت کی کوشش نہ کرنا، در مصطفیٰ پہ تو لگا اپنا بستر، یہ موقع تجھے پھر نہ ہوگا میسر، در مصطفیٰ تو در مصطفیٰ ہے کہ جنت میں ایسا کوئی در نہیں ہے، در مصطفیٰ سے جو تعلق نہیں ہے تو خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ یہ لو میرا قرآن، یہ ہے میری سنت، یہ دکھلائے گی تم کو یہی راہ جنت، اگر دل میں کامل یقین نہ ہو تو پھر ہاتھ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا، یتیموں سے الفت نبی کی ہے سنت، اس سے دل چرانے کی کوشش نہ کرنا، یہ ابلیس ملعون دشمن ہمارا کہیں لوٹ نہ لے ایمان ہمارا، مسائل سے گھبرا کر اے نوجوانوں کہیں ڈگمگانے کی کوشش نہ کرنا، نبی کے نواسوں نے راہ خدا میں گردن کٹائی جھکائی نہیں تھی، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ اگر راہ میں کوئی کانٹے بچھائے تو اسے پھر ستانے کی کوشش نہ کرنا، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے، شرافت تو یہ ہے بلائی کرو تم، پڑے جو مصیبت صبر سے اٹھانا، مگر دل کسی کا نہ ہرگز دکھانا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے،
محفل ہماری کلام آخری ہے، اگر ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو، اگر ہم سے کوئی خفا ہو گئے ہو، رہے ساتھیو تم ناراض ہو کر کہیں دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا، دعا کر لو یارو جدا ہو رہے ہیں، رہی زندگی تو پھر آ کر ملیں گے، اگر مر گئے تو دعا کرتے رہنا، آنسو بہانے کی کوشش نہ کرنا، ہمیں یاد کر کے آنسو بہا کر کہیں دل دکھانے کی کوشش نہ کرنا، مگر ایک عرض ہے اپنی دعا میں، ہمیں بھول جانے کی کوشش نہ کرنا، یہی یاد رکھنا ہے نصیحت ہماری، لو اب الوداع الوداع ہے ہماری۔ درود شریف بولا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ تو نے ہمیں موقع دیا تھا، تو نے ہمیں تیرے دین کے کام کے لیے پسند کیا تھا، یا اللہ ہمارے اس دین کو قبول فرما لے، ہم نے جیسی قدر کرنا چاہیے ویسی قدر نہیں کیا، یا اللہ بہت غفلت کے ساتھ میں، بے اصولی کے ساتھ میں ہم نے پورا وقت کیا ہے، یا اللہ ہماری بے اصولی پر پکڑ مت فرما، ہمیں محروم مت فرما، آئندہ کے لیے، دور دیر کے لیے، چلے کے لیے، بیرون کے لیے، یا اللہ ہمیں دعوت کے کام کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہمیں پسند فرما، دین کی محنت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے ماں بہنوں بھی نے بڑی قربانی کے ساتھ میں وقت لگایا ہے، نہ معلوم کن کن حالتوں میں ہماری ماں بہنیں آئی ہے، اور ہمارے ساتھی بھی کن کن حالتوں میں آئے ہیں، اللہ تو جانتا ہے، ہر ایک کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، اور ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی غیب سے مدد فرما، خصوصاً یا اللہ خصوصاً ہمارے حافظ صاحب ابھی چلہ لگا کر آئے تھے، اور جب تقاضا پیدا ہوا تو 10 دن کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں، یا اللہ ان کی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما، ان کی اولادوں میں دین کے دائی شہدائی ولی پیدا فرما، بار بار ان کو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے سلیم بھائی ماسٹر بھی یا اللہ چلہ لگا کر آئے ہیں، ابھی تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا، 10 دن کا تقاضا تیار ہو گئے، دعوت کے تقاضے پر چلتے رہتے ہیں، یا اللہ ان کی قربانی قبول فرما، یا اللہ ان کے اللہ گھروں میں برکت نازل فرما، ان کی اولادوں میں دین کے دائی شہدائی ولی پیدا فرما، پورے گھرانوں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، حلال پاک طیب رزق عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے گھروں میں عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، مفتی بھی ہے، یا اللہ بہت قدر کر رہے ہیں، دعوت کے کام کے لیے سب کو پسند فرما لے، یا اللہ ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے ذاکر بھائی کو بھی قبول فرما، اللہ وہ بھی اشارے کے ساتھ میں آ گئے، یا اللہ ان کی قربانی قبول فرما کر ان کو بھی بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ان کی بھی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ پورے گھرانوں کو دین کا داعی بنا دے، یا اللہ خصوصاً ہمارے انیس بھائی کو بھی قبول فرما، ان کی بھی جان میں مال میں خوب برکت عطا فرما، یا اللہ ان کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ان کی اولادوں میں دین کے داعی شہدائی ولی پیدا فرما، دعوت کے کام کے لیے اللہ تو نے ان کو پسند فرمایا ہے، یا اللہ تو ان سے دعوت کے کام لے لے، یا اللہ پورے ملکوں کے لیے اللہ ان کو پسند فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، اور پورے گھرانوں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے احسان بھائی کی بھی قربانی قبول فرما، یا اللہ ان کو بھی نیک اولاد عطا فرما بردار اولاد عطا فرما، یا اللہ ان کی والدہ کو بھی، یا اللہ پورے گھرانوں کو بھی، یا اللہ دعوت کے کام کے لیے پسند فرما، ان کے پورے گھرانوں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، ان کے والد صاحب کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے بھی گھر والوں کو بھی یا اللہ دعوت کے کام کے لیے پسند فرما لے، اللہ ہمارے اولاد کو بھی دین کے کام کے لیے پسند فرما لے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے، اللہ ہمیں بھی پورے گھرانوں کو بھی اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، آپس میں محبتیں پیدا فرما،
یا اللہ اخلاق ہمارے صحیح بنا دے، یا اللہ ہمارے پورے گھرانوں کو، ہمارے سب بھائیوں کو بھی، ہمارے یا اللہ رشتہ داروں کو بھی یا اللہ دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ پسند فرما لے، دین کی محنت کو اپنا کام سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار حضور کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے صدام بھائی کو بھی قبول فرما، ان کی اولادوں میں دین کے داعی شہدائی ولی پیدا فرما، ان کے پورے گھرانوں کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، جن جن گھروں میں قیام ہمارا رہا ہے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، یا اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرما، جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، اور جنہوں نے بھی یا اللہ جماعت کا ساتھ دیا ہے، یا اللہ جماعت کی محبت کی نگاہ سے دیکھتے بھی رہے، سب کو یا اللہ بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کی روزی میں برکت عطا فرما، سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا اپنی شاید عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا بھرپور عطا فرما، جن سرور سے پناہ چاہے ان سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارا سفر آسان فرما، یا اللہ ہم واپس جا رہے ہیں، اللہ ہماری یا اللہ سفر کی لائن کی اللہ کے نبی نے جو خیر کی دعائیں مانگی ان میں ہمارا بھرپور عطا فرما، سفر کی لائن میں جو اللہ جن جن چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی ہے ان سے ہماری حفاظت فرما، عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما، ہم امتحان کے قابل نہیں ہے، یا اللہ تو ہمارے امتحان مت فرما، یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، یا اللہ تو ہمیں پسند فرما لے، دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے متوقع رہے سب کی جائز مقاصد حاجتوں کو پوری فرما، اور اس بستی کے اندر دین کے داعی شہدائی ولی پیدا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس محلے کو آباد فرما، یا اللہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا، یا اللہ ہم ناقدروں نے یا اللہ بہت ناقدری کی ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما لے، یا اللہ ہمیں معاف فرما لے، اور دور دیر کے لیے یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، ہمیں پسند فرما لے، ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا تو اپنی شان عطا فرما، ہماری دعا تو قبول نہیں ہے پھر بھی تو قبول فرما، تو نے وعدہ کیا ہے تیرے راستے میں نکلنے والوں کی دعا رد نہیں کرتا، نبیوں کی طرح تو دعا قبول فرماتا ہے، یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، جن کے جو مسئلے اٹکے ہوئے ہیں ہر ایک مسئلوں کو یا اللہ تو آسانی کے ساتھ میں پورا فرما، یا اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما، تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، یا اللہ تو ہماری بھرپور مدد فرما، یا اللہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو تیرے سامنے ہم رکھ نہیں سکتے، یا اللہ دلوں میں ہے، جن کے دلوں میں کوئی بھی مسئلہ اٹکا ہوا ہو، یا اللہ جو کاروبار کی لائن کا ہو یا اور کسی بھی لائن کا ہو، یا اللہ اور کوئی یا اللہ جو دل میں کوئی ارمان ہو، یا اللہ ہر ایک جائز ارمانوں کو پورا فرما لے، یا اللہ اس 10 دن کی برکت سے یا اللہ ہمارے اس 10 دن کی برکت سے ہماری سب کی بگڑی بنا لے، اللہ سب کی پریشانی دور فرما لے، سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما لے، یا اللہ جس کے دل میں جو بھی ارمان ہے یا اللہ تو اپنے کرم سے یا اللہ ان کے ارمانوں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جزا اللہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔